नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरे फ़त आयत नंबर 15 से। इसके अंदर हम सुलह हुदैबिया के मौके पर क्या हुआ था उसके बारे में तफसीर से पढ़ रहे हैं, और किस बात की फत थी ये, किस बात की जीत थी, क्यों इसका नाम सूरह फत रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको पता चल गया होगा कि जो सुलह हुदैबिया हुई थी, जिसमें उस वक्त तो मुसलमान जो थे वो दब गए थे, लेकिन असल में वही जो थी वो फतेह मुबीन कहलाई। आयत नंबर 15, सयक़ूलु जल्द ही कहेंगे, काला यक़ूलु कुल से। जल्द ही कहेंगे, ठीक है। ये जो सीन लग जाता है किसी भी फेले मुजारे के आगे, तो ये किसकी तरफ इशारा है? फ्यूचर की तरफ, क्योंकि जो मुजारे होते हैं वो प्रेजेंट या फ्यूचर कुछ भी इसके मायने लिए जा सकते हैं, लेकिन जब इसमें सीन लग जाता है तो वो डेफिनेटली फ्यूचर में उसके मायने चले जाते हैं। जल्द ही कहेंगे मुखल्लफूना, अल मुखल्लफूना खल्फ से बना है, खल्फ कहते हैं पीछे को, तो मुखल्लफा युखल्लिफू से मुखल्लफ, मुखल्लिफ मुखल्लफ, मुखल्लफूना पीछे रहने वाले, यानी जो पीछे रह गए हों, पीछे रहने वाले। इज़न तलक़तुम, जब, इन तलक़तुम चलोगे तुम, इन तलक़ा यंतलिक़ू से। ये जो है हम सूरह कहफ में भी ये वर्ड पढ़ चुके हैं, चलने के लिए, आगे चलने के लिए तलक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो लाम काफ इसके रूट लेटर्स हैं, और बेसिकली ये जो है इसका असल मायने किसी भी बंधन से आज़ाद करने के होते हैं, ठीक है। और मुहावरतन भी ये बहुत इस्तेमाल किया जाता है ये लफ्ज़, ठीक है। तो जल्द ही चलोगे तुम, इला मगानिमा गनीमतों की तरफ, मगानिम, मगानिम किसके लिए आते हैं? जो गनीमतें होती हैं। अच्छा, इज़न तलक तुम, इसका फेले माजी जो है, इन तलका फेले मुजारे, यन तलिकु। जब, जब इन तलक तुम चलोगे तुम, इला जल्द ही या जब तुम चलोगे, ये फेले माजी है, माजी है, लेकिन मुजारे में मायने हो रहे हैं इज़ा की वजह से। इला मगानिमा गनीमतों की तरफ, गनीमत किसके बारे में आता है? माले गनीमत, माले गनीमत की तरफ। लीता अखुजुहा, ताकि तुम ले सको उसे। अखजा या खुजू से बना है, तखुजू ले, ताकि तुम ले लो उसे। जरूना छोड़ दो हमें, जरू ये जो है जर फेले अम्र है ये, वजरा यजीरू से जरू ना छोड़ दो हमें, न तभी कुम हम पीछे चले तुम्हारे, इत्तबा करें तुम्हारी या हम पीछे चले तुम्हारे। इत्तबा यत्तबिउ से, न तभी कुम हम पीछे चले तुम्हारे। युरीदू ना वो चाहते हैं, अरादा युरीदू से फेले मुजारे, अन के युबद्दिलू वो बदल दें, बद्दला युबद्दिलू से, बा दाल लाम इसके रूट लेटर्स हैं, कि वो बदल दें कलाम अल्लाही, कलाम अल्लाह का। कुल कह दीजिए, लन हरगिज भी नहीं, तत्तबिऊना तुम पीछे आओगे हमारे, इत्तिबा करोगे हमारी या पीछे आओगे हमारे। कजालिकुम इसी तरह, काला कहा, अल्लाहु अल्लाह ने, मिन कब्ल इससे पहले। फसयकूलूना, फा मतलब तो, सीन मतलब जल्द ही, यकूलूना वो कहेंगे, बल्कि, तहसुदूनना तुम हसद करते हो हमसे, जलते हो, हसद करते हो। हसदा यहसुदू से, तहसुदूना तुम हसद करते हो हमसे। बल्कि कानू हैं वो, ला यफकहूना नहीं समझते, फकीहा यफकहू से बना है, या ला यफकहूना नहीं वो समझते, इल्ला मगर कलीला बहुत थोड़ा। अब यहाँ पर माले गनीमत जो चाहते थे, जो लोग माले गनीमत के तलबगार थे, जिनको सिर्फ माले गनीमत का लालच था, उनके बारे में बात हो रही है
کہ جن بدوی لوگوں نے، یعنی جو لوگ عرب کے آس پاس رہتے تھے ان کو بدوی کہا جاتا تھا، جو بدوی لوگوں نے حدیبیہ میں اللہ کے رسول یعنی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ساتھ نہیں دیا تھا، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان صحابہ کو خیبر کی فتح کے موقع پر مال غنیمت سمیٹنے کے لیے جاتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو، یعنی مصیبت کو دیکھ کر تو وہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن جب دیکھا مال غنیمت مل رہا ہے، جب وہ دیکھیں گے کہ اتنا مال غنیمت مل رہا ہے، اتنا کچھ مل رہا ہے، تو وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ تو اس وقت منع کر دیا گیا کہ اب تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، اور جب وہ جنگ میں حصہ ہی نہیں لے رہے، جب وہ آگے آ ہی نہیں رہے، تو مال غنیمت کیسی؟ اور اللہ تعالیٰ نے خیبر کی غنیمتوں کا وعدہ کیا اہل حدیبیہ سے، یعنی جو لوگ حدیبیہ میں تھے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اس وقت تو مشکل وقت تھا، لیکن آگے آرام کا وقت بھی آئے گا، اس وقت آگے تمہیں نعمتیں بھی ملیں گی، اس وقت تم اپنی جان کا وعدہ کر رہے ہو، آگے تمہیں نعمتیں بھی ملیں گی، تو یہ وعدہ ان سے کیا گیا تھا۔ تو جو منافقین تھے اور جو لوگ پیچھے رہ جانے والے تھے، تو وہ کیا آرزو کریں گے کہ ہمیں بھی جو ہے اپنے ساتھ لے چلو، تو ان سے کیا کہا گیا کہ آپ کیا کہہ دیجئے ان سے، اب تم ہمارے ساتھ ہرگز بھی نہیں آؤ گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما چکا ہے، اور بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے، اور تم بات کو، یعنی وہ کیسے لوگ ہیں جو لوگ بات کو سمجھتے ہی نہیں، بس وہ یہاں پر اشارہ کس کی طرف ہے؟ غزوہ خیبر کی جانے کی طرف ہے، کیونکہ غزوہ جو خیبر تھی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی تھی کہ تمہیں جو ہے وہ فتح بھی ملے گی، تم جو ہے خیبر کو آزاد کرو گے، اور تمہیں بہت سارا وہاں پر مال غنیمت بھی حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں سے یہ جو ہے وعدہ کیا گیا تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے وہاں پہ سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پر چڑھائی کرنے کا حکم دے دیا تھا، ان کو جو ہے ان کو گھیرنے کا حکم دے دیا تھا، تو پھر وہاں سے انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے، تو اس وقت بہت سارا مال غنیمت جو ہے مسلمانوں کو ملا تھا۔ قل کہہ دیجئے للمخلفینہ پیچھے رہ جانے والوں سے، مخلفینہ جو پیچھے رہ گئے ہوں، پیچھے رہ جانے والوں سے، من الاعرابی اعرابیوں میں سے، اعرابیوں میں سے یعنی دیہاتیوں میں سے، بدویوں میں سے، ستدعونا جلد ہی تم بلائے جاؤ گے، دعا یدعو سے بنا ہے، تدعونا یہ مضارع مجہول ہے، کیونکہ پیش اور زبر کا کمبینیشن کیا بتاتا ہے؟ مضارع مجہول۔ جلد ہی تم بلائے جاؤ گے الی قوم ایک قوم کی طرف، اولی بأس شدید سخت لڑنے والے، اولی مطلب والے، باس جنگ، اور شدید یعنی اچھے، یعنی شدت سے لڑنے والے، یعنی سخت جنگجو ہوں گے، یعنی لڑنے والے ہوں گے، تقاتلونہم تم جنگ کرو گے ان سے، قاتلہ یقاتلو سے، یقاتلونا تم جنگ کرو گے ان سے، او یا یسلمو وہ مسلمان ہو، یسلمونا وہ سب مسلمان ہو جائیں گے، اسلمہ یسلمو سے وہ مسلمان ہو جائیں گے، فَإِن پھر اگر تُطِیعُوا تم اطاعت کرو گے، اطاع یطیعو سے تُطِیعُوا، اور اگر تم اطاعت کرو گے، تُؤْتِیکُم دے گا تمہیں، عطا یأتی سے تُؤْتِیکُم دے گا تمہیں، اللہ اجرن اجر حسنن اچھا، یعنی بہت اچھا اجر، وَإِن اور اگر تتولوا تم منہ موڑو گے، تولا یتولا سے تتولوا تم منہ موڑو گے، کما جیسے کہ تولیتم تم نے منہ موڑا، تولیتم یہ فعل ماضی ہے، تولیتم جیسا کہ تم نے منہ موڑا، اچھا یہ وَإِن تَتَوَلَّوْا آیا ہے یہاں پر، تو اس کا تولا یتولا اور واو لام یا اس کے روٹ لیٹرز ہے، پھر تولیتم آیا، واو لام یا سیم روٹ لیٹرز اور سیم اس کے تولا یتولا، ایک فعل ماضی ہے اور ایک فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے کہ تم نے منہ موڑا تھا من قبل اس سے پہلے، یعذبکم وہ عذاب دے گا تمہیں، عذبہ یعذبک سے یعذبکم وہ عذاب دے گا تمہیں، عذابًا علیمًا عذاب دردناک، یعنی پیچھے رہ جانے والوں سے کہہ دیجئے ابھی تو تم ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے، لیکن آگے تمہیں اللہ تعالیٰ بلائیں گے لڑنے کے لیے، یعنی تمہیں ایک اور موقع ملے گا،
اللہ تعالیٰ تمہیں لڑنے کے لیے بلائیں گے ایسے لوگوں کے ساتھ جو سخت جنگجو ہوں گے، تم ان سے جنگ کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر اس وقت تم نے اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بہت اجر دے گا، لیکن اگر تم منہ موڑ گئے تو اللہ تعالیٰ تم جیسے کہ تم اب منہ موڑ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا شدید عذاب دے گا۔ یعنی اسی طرح یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی آگے ایک ایسی قوم آئے گی جس سے تم لڑو گے۔ اس جنگ میں یعنی جو قوم ہے اس میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عرب کے ہی کچھ قبیلے ہیں، جیسے کہ حوازن یا ثقیف کا قبیلہ، جن سے حنین کے موقع پر مسلمانوں نے جنگ کی تھی، یا کچھ کہتے ہیں کہ یہ مسلمہ کذاب کی قوم بنو حنیفہ۔ بعض نے فارس اور روم کے مجوسی اور عیسائی سے مراد لیا۔ تو پیچھے رہ جانے والوں سے یعنی ان بدویوں سے کہا جا رہا ہے کہ یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کے مقابلے میں تمہیں بلائیں گے اور تمہیں موقع دیا جائے گا، اور اگر وہ مسلمان نہ ہوئے تو تمہاری ان سے جنگ ہوگی، تو اس وقت تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت دیکھے گا کہ تم کتنے ثابت قدم رہتے ہو اور کتنا تم جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ تو یہ کیونکہ اس وقت تم پیچھے ہٹ گئے تھے، اب تو خیبر میں تمہیں جو ہے ساتھ میں نہیں لے جایا جائے گا، لیکن آگے ایک اور موقع ملے گا، اس میں اگر تم ساتھ میں نہیں گئے تو اس وقت پھر تمہیں سخت عذاب ملے گا۔ تو اس میں الگ الگ رائے ہیں۔ بہرحال کس قوم کی طرف اشارہ ہے یہ نہیں پتا، لیکن بہرحال الگ الگ رائے ملتی ہیں، لیکن جو اس کا میسج ہے وہ یہ کہ ابھی تم نے جو ہے ایک نیکی ہاتھ سے گوا دی، تمہیں ایک بہت بڑا موقع مل رہا تھا نیکی کمانے کا، اور وہ یہ کہ تمہیں جو ہے رسول اللہ کے ساتھ جانا تھا، عمرے کے لیے جانا تھا، لیکن تم اس وقت نہیں گئے، تمہیں یہ لگ رہا تھا کہ آپ سے ہم واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے، یہ تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا امتحان تھا، یہ سب سے بڑی آزمائش تھی، لیکن صحابہ کرام گئے، اور بہت سارے صحابہ کرام گئے، اور پھر کچھ بہت کافی سارے پیچھے بھی رہ گئے، اور جو آلس میں نہیں گئے، ڈر کی وجہ سے نہیں گئے، اب جب وہ نہیں گئے تو ان کو پچھتاوا ہوا کہ یہ دیکھ کر کہ مسلمان تو واپس خوشی خوشی آ گئے اور ہم اتنی بڑی خیر سے محروم رہ گئے، اور اب ان کو خیبر کی بھی خیبر کی یہ جیتیں گے اس بات کی بھی ان کو اب تو وہ بھی مل گئی ہے، یعنی اب کیونکہ رسول اللہ پر وہی نازل ہو گئی تھی، اب تم آگے جیتو گے بھی، فتح یعنی تمہیں خیبر کی فتح بھی ہوگی، تو اس میں بہت سارا مال غنیمت ملے گا، تو اب بہت سارے لوگ جانا چاہتے تھے، لیکن اب ان کو منع کر دیا گیا، نہیں اب جو حدیبیہ پہ گئے تھے بس وہ جائیں گے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ آیت نمبر 17، لیسا نہیں ہے، علی العاما اندھوں پر، حرجن کوئی حرج، ولا اور نہ ہی علی العارجی لنگڑے پر، حرجن کوئی حرج یعنی کوئی گناہ، ولا اور نہ ہی علی المریدی کسی مریض یعنی کسی بیمار پر، حرجن کوئی گناہ کوئی حرج، ومن اور جو کوئی یطیع اللہ اطاعت کرے گا، اطاع یطیع سے اطاعت کرے گا اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ وہ داخل کرے گا اسے، ادخلہ یدخلہ سے جناتن باغات میں، تجری بہتی ہیں، جرا یجری سے، من تحتہا ان کے نیچے سے، انہار نہریں، ومن اور جو کوئی یتولا منہ پھیرے گا، تولا یتولا سے، یعذبہ اچھا یتولا اس کے اندر یا تھا آخر میں، لیکن من کی وجہ سے یا ڈراپ ہو گیا، کیونکہ ایک چیز جزم ہو جاتی ہے نا، تو اس میں آلریڈی یا جزم کے ساتھ تھا اس ورڈ میں، کیونکہ واو لام یا اس کے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، تولا یا تولا، اب من کی وجہ سے یا یہاں سے ڈراپ ہو گیا، تو جو کوئی منہ پھیرے گا یعذب ہو وہ عذاب دے گا اسے، عذب یعذب سے عذابن علیمن دردناک عذاب، یعنی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ دیکھ نہیں پاتے، اندھے ہیں یا جو لنگڑے ہیں، یعنی پیر خراب ہونے کی وجہ سے چل نہیں پاتے، پیروں کی وجہ سے معذور ہیں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ اگر نہیں بھی گئے جنگ کرنے کے لیے، یا جو کوئی بیمار شخص ہے اگر وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں بھی گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو جان بوجھ کر پیچھے رہ گیا اس کے لیے جو ہے پکڑ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پکڑ دیں گے، اور جو ثابت قدم رہا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا پھر اس کے لیے کیا ہے، باغات ہیں، جنتوں کا پھر اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ لقد در حقیقت، رضیہ
راضی ہو گیا. رضیا یا ردا سے بنا ہے، فعل ماضی ہے یہ. راضی ہو گیا اللہ اللہ عن المؤمنین مومنوں سے، اس جب یبایعونک وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے. یہ کیا ہے؟ فعل مضارع. اس کی وجہ سے ماضی میں اس کے معنی ہوئے. یہ فعل مضارع ہے یہ. اور اس کے با یا عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. با یا فعل ماضی، یبایعو فعل مضارع. وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے تحت شجرتی، تحت نیچے، شجرہ درخت کے، پیڑ کے نیچے. فعلیما تو اس نے جان لیا، علیما یا علمو سے، ما فی قلوبہم ان کے دلوں میں. فانزلہ تو نازل کی، انزلہ ینزلو سے، السکینتا سکینت یعنی سکون تسکین، علیہم ان پر، واصابہم اور عطا کیا انہیں، صوب سے بنایا، اصابہ یصیبو سے ثواب دینا عطا کرنا، اور عطا کیا انہیں فتحن قریب، فتح قریب یعنی جلد ہی. فتح قریب سے مراد کیا ہے؟ جلد ہی ملنے والی فتح، اور یہاں مراد ہے خیبر کی فتح سے، کہ خیبر اور پھر مسلمانوں کو جو حدیبیہ میں جیت ہوئی تھی، یعنی جو حدیبیہ کی جو شرطیں تھی پھر وہ مسلمانوں کے حق میں ثابت ہوئی. اس موقع پر یہاں پر اس بیعت کا ذکر ہے جو حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام سے لی گئی تھی. اس کو کون سی بیعت کہا جاتا ہے؟ بیعت رضوان. اللہ نے ان کو خوشخبری سنائی ہے کہ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، یعنی بغیر اسلحہ بغیر ہتھیار کے لڑنے کے لیے جو تیار ہو گئے تھے. انہوں نے ہر قسم کا خطرہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا. ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کو سرٹیفکیٹ مل گیا باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. ورنہ ہمیں نہیں پتا نا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتے ہیں یا ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہیں. ہم کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں یا نہیں. لیکن ان لوگوں کو جنہوں نے اس وقت بیعت کی تھی ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے دنیا میں ہی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے. سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری تھی. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں تو سوچیں ذرا ہمارے خود کا حال کیا ہو. مطلب دنیا میں شاید پوری دنیا کی چیزیں مل جائیں، سونا چاندی مل جائے، اس سے سب سے زیادہ قیمتی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اور وہ جو 1400 صحابہ کی تعداد تھی جنہوں نے ایک پیڑ کے نیچے بیعت کی تھی. درخت کون سا پیڑ تھا؟ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ببول کا پیڑ تھا، ایک درخت تھا ببول کا. تو اس کے نیچے انہوں نے کھڑے ہو کر ایک ایک کر کے بیعت لی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جان لیا تھا ان کے دلوں میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکینت نازل کی ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور ان کو فتح قریب بھی دی. اس وقت راضی بھی ہو گیا اور آگے آنے والی جنگ، آگے آنے والی فتح کی بھی خوشخبری دی. صحیح بخاری میں حضرت عبد الرحمن جب حج کو گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ نماز ادا کر رہے ہیں. پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ وہی درخت ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت رضوان ہوئی. تو حضرت عبد الرحمن نے واپس آ کر یہ واقعہ حضرت سعید بن مسیب سے بیان فرمایا. تو آپ نے فرمایا میرے والد صاحب بھی اس بیعت کرنے والوں میں شامل تھے. ان کا بیان ہے کہ بیعت کے دوسرے سال ہم وہاں گئے لیکن ہم سب کو بھلا دیا گیا کہ وہ درخت ہمیں نہ ملا. پھر حضرت سعید فرمانے لگے تعجب ہے کہ اصحاب رسول خود بیعت کرنے والے تو اس جگہ کو نہ پا سکے، انہیں معلوم نہ ہوا، لیکن تم لوگ جان لوگے تو تم اصحاب رسول سے بھی زیادہ جاننے والے ہوگے. یعنی تمہیں پتہ چل گیا اس درخت کا اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا، یعنی وہ بھول گئے. کیا تم زیادہ جاننے والے ہو؟ پھر فرمایا ان کی دلی صداقت، نیت، وفا اور سننے اور ماننے کی عادت کو اللہ نے معلوم کر لیا، بس ان کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا اور قریب کی فتح انعام فرمائی. یعنی جن لوگوں نے بیعت کی تھی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے سکینت جان لیا اور ان کے دلوں میں سکینت ڈالی، اور ان کے دلوں میں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جان لیا. بہرحال کہا جاتا ہے کہ اس پیڑ کو کٹوا دیا گیا جس کے نیچے جا کر لوگ نماز پڑھنے لگے تھے. تو حضرت عمر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے لوگوں کو ڈانٹا بھی اور اس کو کٹوا دیا، کیونکہ صحابہ کرام جو ہے وہ خود بھی بھول گئے تھے کہ وہ کون سا پیڑ ہے. یہ بھی روایت آتی ہے، تو اس لیے اس کو کٹوا دیا گیا. اور یہاں پر یہ جو فتحن قریب ہے یہ جو ہے حدیبیہ کے مقام میں جو ہوئی تھی، عام بھلائی جو ملی تھی وہ ہے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں. و مغانما یعنی
کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ عطا کی انہیں فتحن قریب، جیت قریب کی، یعنی خیبر کی خوشخبری دی، اور دوسرا جو حدیبیہ اپنے آپ میں تھی ہی ایک بہت بڑی فتح، اور پھر کیا ملا؟ وہ مغانم، غنیمتیں، مال غنیمت، کثیرتن بہت زیادہ یعنی کثرت سے، یا خزونہا وہ حاصل کریں گے اسے، اخذا یا خضو سے، وکان اللہ اور ہے اللہ عزیزن حکیم زبردست حکمت والا، یعنی ان کو بہت سارا مال غنیمت بھی ملے گا جس کو وہ لوگ حاصل بھی کریں گے۔ یہ تھی بات جس کو جو ہے لوگوں نے، جو منافقین تھے یا جو پیچھے رہ جانے والے تھے، جب انہوں نے سنا تو ان کو کیا لگا کہ اب ہم بھی اس خیبر میں جائیں گے، لیکن ان لوگوں سے منع کر دیا گیا اب تم نہیں جاؤ گے خیبر میں۔ آیت نمبر 20، وعدکم وعدہ کیا تم سے اللہ نے، غانمہ غنیمتوں کا، کثیرتن بہت سی غنیمتوں کا، تاخذونہا تم حاصل کرو گے، لوگے اسے، اخذا یاخذو سے، فعجلا تو اس نے جلدی دی، اجلا یعجلو سے، لکم تمہیں، حاذہ یہ یعنی یہ جیت تمہیں جلدی ملی، وکفا اور اس نے روک دیا، کفا یکفو سے اس نے روک دیا، ایدیا ہاتھ، ناسی لوگوں کے، انکم تم سے، ولی تکونا تاکہ وہ ہو جائیں، آیتن ایک نشانی، للمؤمنین مومنوں کے لیے، ویہدیکم اور وہ ہدایت دے تمہیں، ہدا یہدی سے، یہدیکم ہدایت دے تمہیں، صراط مستقیم سیدھے راستے کی۔ اب یہاں پر تکونو سے تکونا ہو گیا لام زیر لی کی وجہ سے، اور یہدیہ ہو گیا یہ بھی لام زیر لی کی وجہ سے، یعنی وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری غنیمتوں کا، بہت سی غنیمتوں سے مراد آپ کے زمانے میں اور آپ کی سب غنیمتیں ہیں، آپ کے بعد کی بھی سب غنیمتیں، جلد ہی غنیمت سے مراد خیبر کی غنیمت اور حدیبیہ کی صلح ہے۔ اس اللہ کا یعنی اس اللہ کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ کفار کے جو ارادے تھے، یعنی جو خراب ارادے تھے، غلط نیت سے کیے گئے ارادے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا ہونے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ تو مکہ کے کافروں کے ارادوں کو، نہ منافقین کے ارادوں کو جو تمہارے پیچھے مدینہ میں رہے تھے، اور یہ کہ تم پر حملہ آور ہو سکے، نہ تمہارے بال بچوں کو ستا سکے، اور وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک آنے سے پہنچ لیا بہت موقع پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، بہت موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے مدد کی مسلمانوں کی۔ آیت نمبر 21، وَأُخْرَى اور دوسری، لم نہیں تقدرو تم قادر ہوئے، قدرہ یقدرو سے، لا تقدرو لم تقدرو نہیں تم قادر ہوئے، یعنی نہیں تم پا سکے یا قادر ہوئے، علیہا جن پر، قد در حقیقت، احاطہ گھیر رکھا ہے، احاطہ یحیطو سے، احاطہ گھیر رکھا ہے یا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ نے، بیہا انہیں، وکان اللہ اور ہے اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر خوب جاننے والا، یعنی اور تمہیں اللہ تعالیٰ اور بھی غنیمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، اور بھی غنیمتوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا جن پر ابھی تم نے قابو نہیں پایا، یعنی ابھی جن پر تم قادر نہیں ہوئے، یعنی تم نے بھی قابو نہیں پایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی تمہارے قابو میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، یعنی بعد میں ہونے والی جو جیت تھی، فتوحات تھیں، اور ان سے حاصل ہونے والی جو غنیمتیں تھیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ جس طرح چار دیواری کی کسی چیز کو اپنے قبضے میں کر لیا جاتا ہے، پھر ان کے بارے میں ہم بے فکر ہو جاتے ہیں نا، جیسے مان لیجئے کہ ہم نے کوئی چیز لی اور اس کو ہم نے اپنے لاکر میں رکھ دیا اور ہم بے فکر ہو گئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان فتوحات کو، یعنی آگے جو جیت ہوں گی ان کی بھی خوشخبری دی کہ تمہیں وہ بھی ملے گا، ابھی جو تم نہیں پا سکے، یعنی آگے تمہیں بہت ساری جیت ملے گی، بہت کچھ تمہیں ملے گا، اور اس سے بھی اب تم بے فکر ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہارے احاطے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے، انہیں گھیر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسا ہی ہوا، دیکھیں ایک کے بعد ایک فتح ہوئی مسلمانوں کو، پہلے حدیبیہ کے موقع پر حدیبیہ کی جو شرطیں تھیں مشرکین کے خلاف ثابت ہوئی، اور یہ بہت بڑی فتح تھی، پھر اس کے بعد خیبر کی فتح ہوئی، پھر اس کے بعد مکہ فتح ہوا، اسی طرح مسلمان جو ہیں آگے
بڑھتے چلے گئے۔ آیت 22، ولو اور اگر قاتلکم جنگ کرتے تم سے، قاتلا یقاتلو، قاتلا جنگ کرتے تم سے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا، لو ضرور وہ پھیر لیتے، لو تھا یہ، لو ضرور وہ پھیر لیتے، اور یہ واو پہ پیش ہے آگے ملانے کے لیے، ضرور وہ پھیر لیتے، ادبارہ پیٹھ، ثم پھر لا یجدونا نہیں وہ پاتے، وجدہ یجدو سے ولین کوئی دوست، ولا نصیرہ اور نہ ہی کوئی مددگار، یعنی اگر تم سے کافر لوگ جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ دکھا کر بھاگتے، نہ تو پھر ان کا کوئی دوست رہتا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوتا۔ یہ حدیبیہ کے موقع پر کہا جا رہا ہے، اگر حدیبیہ کے موقع پر جنگ ہوتی تو کیا ہوتا، اگر کیونکہ جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی نا، جنگ نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جنگ ہونے نہیں دی بلکہ ایک صلح ہوئی، ایک معاہدہ ہوا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا اگر جنگ ہوتی تو یہ لوگ کیا کرتے، یہ لوگ پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتے، اور پھر نہ تو ان کو کوئی ولی ملتا نہ کوئی مددگار ملتا۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے وہ آئے تھے، تو ان سے کیسے وہ لڑ پاتے، اللہ اور رسول سے کیا وہ لڑ پاتے، نہیں لڑ پاتے۔ سنت یہ طریقہ ہے، اللہ ہی اللہ کا، سنت اللہ ہی یعنی یہی اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، یا یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، کیا التی وہ جو قد در حقیقت خلط گزر چکا، خلا یخلو سے بنا ہے خلط گزر چکا، من قبل اس سے پہلے، ولن ہرگز بھی نہیں، تجیدہ آپ پائیں گے، وجدہ یجیدو سے بنا ہے، یہ تجیدو تھا لیکن تجیدہ ہو گیا کس کی وجہ سے، لن کی وجہ سے، جب لن آ جاتا ہے فعل مضارع کے آگے تو زبر کر دیتا ہے فعل مضارع کو، اور ہرگز بھی نہیں کے معنی دیتا ہے، ہرگز بھی نہیں آپ پائیں گے، لسنت اللہ اللہ کے طریقے میں، تبدیلاً کوئی بھی تبدیل، ٹھیک ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی اہل ایمان سے لڑنے آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے آتا ہے، تو کیا وہ رہ پاتا ہے، ٹک پاتا ہے، بلکہ وہ بھاگ جاتے ہیں، یعنی جو واقعی، کیونکہ آپ دیکھیں جو اگر واقعی مسلمان ہوتے ہیں نا، واقعی مومن ہوتے ہیں اور واقعی اللہ اور اس کے رسول کے خاطر لڑتے ہیں، تو پھر ان سے کوئی جیت نہیں سکتا، پھر یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ، اور ایسے لوگوں کی مدد آتی ہے چاہے وہ فرشتوں کے ذریعے ہی کیوں نہ آئے، اور ایسے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، اللہ کے طریقے میں کوئی بھی تبدیلی نہیں پائیں گے لوگ، ہے نا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہیں بچاتے ہیں، جیسے پیچھے آیت گزر چکی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ روک دیے تمہارے ان سے، کیسے، حدیبیہ میں کفار کے ہاتھ روکے، خیبر میں یہودیوں کے ہاتھ روکے، یہودیوں نے جنگ ہی نہیں کی، ہے نا، محاصرہ ہوا، بس گھیر لیا گیا ان کے قلعوں کو اور چھوڑ کے چلے گئے، اگر حدیبیہ میں بھی لشکر آ جاتا تو کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہے نا، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا، ہے نا، اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، کہتے ہیں نا کہ کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی، بے تیغ بھی لڑتا ہے، یعنی اگر مومن ہے نا، چاہے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، خالی ہاتھ ہو، تب بھی وہ لڑے گا، لیکن اگر کافر ہے تو وہ شمشیر پر، یعنی صرف تلواروں پر، ہتھیاروں پر، سبب پر، لوگوں پر بھروسہ کرتا ہے، مومن صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ کے طریقے کو کوئی بدل نہیں پایا، مومن ہے اگر ہم، ہے نا، تو اب کیونکہ جیسے مان لیں ہم، مجھے اللہ تعالیٰ کا کام بھی کرنا ہے، اگر میں سوچوں کہ اللہ میں کیسے کروں گی، نہ تو میرے پاس کوئی ذریعہ ہے، نہ میرے پاس کچھ بھی ہے، میں تو خالی ہاتھ ہوں، میں کیا کروں گی، نہیں، خالی ہاتھ میں بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ کروا دیتے ہیں، بس شروعات کرنے کی دیری ہوتی ہے، ہمت دکھانے کی دیری ہوتی ہے، ہمارے اندر اسٹرانگ، ہماری ول پاور اسٹرانگ ہونی چاہیے، ہم ثابت قدم رہنے چاہیے، اور ہمت ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے، ہے نا، اور پھر ایک شروع کریں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسے مدد آتی ہے نا، اگر ہم جو ہیں یہ صرف اللہ پر بھروسہ کریں نا، تو چندہ مانگنے کی کسی سے ضرورت نہ پڑے، کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ ہماری مدد کر دیں، یا اللہ تعالیٰ کے کام میں پیسے دے دیں، کبھی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ اپنے آپ ہی راستے بناتے چلے جاتے ہیں، بس یہ ہے کہ بھروسہ صرف کس پر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر۔ آیت نمبر 24، وہ ہوا اور وہی ہے الذی جس نے کفا روک دیا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، انکم تم سے، و ایدیکم اور تمہارے ہاتھوں کو، انہم ان سے، بی بطنی وادی میں، مکہ مکہ کی، من بعدی اس کے بعد، ان کے، اسفرکم اس نے کامیاب کیا تمہیں، اسفرا
ज़ा, फा, रा इसके रूट लेटर्स हैं। ये भी जो है विक्ट्री के लिए आता है, ज़फ़र। अस्फ़रा फ़िल माज़ी, युस्फ़िरु फ़िल मुज़ारे, अस्फ़िर इसका फ़िल अम्र आता है। और ये जो ज़फ़र है ना, अज़-ज़फ़र, ये लफ़्ज़ नाख़ून के लिए भी इस्तेमाल होता है। इंसान और दूसरे जानवरों के जो नेल्स होते हैं, नाख़ून होते हैं, उस पर भी ये लफ़्ज़ बोला जाता है। तो ये उसने कामयाब किया उन्हें, उसने कामयाब किया तुम्हें अलैहिम उन पर, वकान अल्लाहु और है अल्लाह बिमा उसके साथ जो तामलूना तुम सब अमल करते हो, बसीरा खूब देखने वाला। अमीला यामलू से तामलूना तुम सब अमल करते हो, उसे खूब देखने वाला। यानी वही है जिसने रोक दिया। यानी अल्लाह ताला ने काफिरों को तुमसे रोक दिया, तुम्हें काफिरों से रोक दिया। अल्लाह ताला ने जंग होने नहीं दी और उसने तुम्हें तुम्हें उसने कामयाबी दी। और ये जो है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम हुदैबिया में थे, तो काफ़िरों ने, जो कि 70 आदमी थे, जो हथियारों से लैस थे, यानी उनके पास हथियार थे, बहुत हथियारों से भरे हुए थे। इस नियत से भेजे कि अगर उन्हें मौका मिल जाए, तो धोखा देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये क्या हुआ कि मुसलिहा ये जो था जत्था जबल तनईम की तरफ से हुदैबिया आया, जिसका इल्म मुसलमानों को हो गया और उन्होंने हिम्मत करके उन तमाम आदमियों को गिरफ्तार कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। उनका जुर्म तो शदीद था, बहुत ज़्यादा था कि वो ऐसे इस तरह जंग करने आ रहे थे, छुपके-छुपके जंग कर रहे थे, लेकिन उनको फिर भी, यानी जो भी सज़ा उनको देते ना रसूलुल्लाह, वो ठीक होती। लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? बजाए उनको सज़ा देते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको क्या कहा कि इनको छोड़ दो। हम जो हैं जंग की बजाय सुलह चाहते हैं, क्योंकि इसी में मुसलमानों के फ़ायदे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको माफ़ करके छोड़ दिया। और वतन से मुराद यहाँ पर मक्का से, यानी यहाँ पर, यानी तुम्हें रोक दिया वतन मक्का से, यानी इससे मुराद है हुदैबिया। यानी हुदैबिया में हमने तुम्हें कुफ़ार से और कुफ़ार को तुमसे लड़ने से रोक दिया। ये अल्लाह ताला ने एहसान किया था। अगर अल्लाह ताला चाहता तो अल्लाह ताला क्या करता कि चढ़ाई भी हो सकती थी, बाकायदा जंग भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अल्लाह ताला खूब देखने वाला है तुम्हारे हर अमल को। तो ये तुम क्या कर रहे हो? आयत 25, हुआ वही है अल्लज़ीना जिन्होंने, वही हैं हुम, सबकी तरफ इशारा है, हुम वही हैं अल्लज़ीना जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, कफरा यकफुरू से। अच्छा, पीछे जो आयत गुज़र चुकी है अभी, उससे देख कर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर माफ़ किया। यानी आप देखिए कि कितना बड़ा जुर्म था उन लोगों का, कि वो लोग जो हैं छुपके-छुपाते 70-80 लोग मुसलमानों पर हमला करने, अटैक करने आ रहे थे। और उस वक़्त जो जंग, जबकि रसूलुल्लाह जंग नहीं चाहते थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ उम्रे के लिए आए थे और खाली हाथ आए थे, सिर्फ़ छोटा-मोटा हथियार रख कर आए थे, अपने बचाव के लिए। अगर रसूलुल्लाह उनको सज़ा भी देते तो वो भी ठीक होती। लेकिन क्या करा, मौके पर रसूलुल्लाह माफ़ करते चले गए, करते चले गए। तो इससे क्या है कि अगर हम माफ़ करते चले जाते हैं, माफ़ करते चले जाते हैं, तो जो दुश्मन भी होते हैं ना, वो भी दोस्त बनना शुरू हो जाते हैं। और जो हसद करने वाले लोग होते हैं ना, वो भी दुआएँ देने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जब हम सलाम को आम कर दें, अब जैसे मान लें हम किसी, जैसे हम सलाम करें, जो भी मिल रहा है, चाहे हम उसको जानते हों या ना जानते हों, है ना? हम उसको सलाम करें और सलाम को आम करें। तो इससे भी क्या होता है, दिल जो है लोगों के कुशादा होते हैं, खुलते चले जाते हैं और फिर लोग जो हैं वो झुकते चले जाते हैं, डाउन टू अर्थ होते चले जाते हैं और अल्लाह ताला उनके दिलों में मोहब्बत डाल देता है। हसद भी लोग ख़त्म कर देते हैं। तो इसी तरह इस्लामिक हिस्ट्री में देखें, इसी तरह रसूलुल्लाह ने दुश्मनों को दोस्त बना लिया, माफ़ करते, 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 लेकिन ये बहुत मुश्किल है ना? कितना मुश्किल है, हम जल्दी से छोटी-मोटी चीज़ों को माफ़ नहीं कर पाते। हमारे साथ थोड़ी-सी नाइंसाफ़ी हो जाए, हम उसको माफ़ नहीं कर पाते, लेकिन रसूलुल्लाह ने कितनी बड़ी-बड़ी चीज़ों को माफ़ कर दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ करा करें कि अल्लाह ताला मुझे ऐसी हिम्मत दे और ऐसा सब्र दे, ऐसी इस्तिक़ामत दे कि हम भी लोगों को माफ़ करते चले जाएँ और यहाँ तक कि मैदान हश्र में पहुँचे तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे।
हुम लजीना, वही हैं जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, वसद्दू, और उन्होंने रोका तुम्हें, सद्दा यसुद्दू से, अनिल मस्जिदिल हराम, मस्जिदिल हराम से, व हदिया, और कुर्बानी के जानवरों को, माकूफन, जो कि माकूफन, जो रोके हुए थे, कुर्बानी के जानवर जो कि रोके हुए थे, प्रिवेंटेड थे। ये अलिफ का आइन काफ वा से बना है। अकफा, ये आकफा युकिफू से बना है, माकूफन, जो रोके हुए थे या रुके हुए थे, अनके, यबलुगा, वो पहुंचे, बलगा यबलुगु से, यबलुगा हो गया अन की वजह से, कि वो पहुंचे, महिल्लाहु, अपनी हलाल गाह, यानी अपनी कुर्बानी की जगह। महिल्ला किसको कहते हैं? जहां पर जानवर हलाल किया जाता है। वलौला, और अगर ना होते, रिजालुन, कुछ मर्द, मुमिनुन, मोमिन, व निसाउन, और कुछ औरतें, मुमिनातुन, मोमिनात, लम, नहीं, तालमुहुम, तुम जानते उन्हें, अलीमा यालमू से, ला तालमुहुम, नहीं तुम जानते उन्हें, अनके, तताऊहुम, तुम पामाल कर दोगे उन्हें, यानी हरा दोगे तुम्हें, या रोंद दोगे उन्हें, पामाल कर दोगे उन्हें। वता आ से बना है ये, वाओ, ता, अलिफ, इसके रूट लेटर्स हैं, कि तुम तुम पामाल कर दोगे उन्हें, फतुसीबकुम, फिर पहुंचती तुम्हें, तुसीबा, असाबा युसीबू से बना है, फा मतलब तो, तुसीबा, पहुंचती, कुम, तुम्हें, मिनहुम, उनसे, यानी उनकी वजह से, मअर्रतुन, कोई तकलीफ। इसमें देखें हार्म के लिए आता है ये लफ्ज, अरर, आइन रा से बना है, हार्म पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, कोई तकलीफ, बिगैर इल्म, बगैर इल्म के, ली युदखिला, ताकि दाखिल कर दे, अल्लाह, अल्लाह, फी रहमती ही, अपनी रहमत में, मैं यशा, जिसे वो चाहे, लऊ, अगर, तज़य्यलू, वो अलग हो गए होते, तज़य्यलू, अगर वो अलग हो गए होते, ये जो है हम पढ़ चुके हैं बार बार, ये नया वर्ड नहीं है, जा या लाम इसके रूट लेटर्स हैं, तज़य्यला या तज़य्यलू, कि वो अलग हो गए होते, लअज़्ज़बना, जरूर अजाब देते हम, अल्लज़ीना, उन लोगों को, जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, मिनहुम, उनमें से, अजाबन अलीमन, अजाबन अलीमा, दर्दनाक अजाब। ठीक है, यानी क्या कहा जा रहा है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया और तुमको मस्जिद हराम से रोका, और कुर्बानी के लिए जो जानवर थे उनको उनकी कुर्बान गाह में पहुंचने से पहले ही रोक लिया, है ना, पहले ही उनको कुर्बान करना पड़ा। और अगर ऐसे बहुत से मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें ना होती जिनकी तुमको खबर ना थी, यानी उनके पिस जाने का अल्लाह ताला को डर ना होता, जिस पर उनकी वजह से तुमको भी बेखबरी में नुकसान पहुंचता, तो ताकि अल्लाह ताला अपनी रहमत में जिसको चाहे दाखिल करे, अगर ये अलग अलग होते तो उनमें से जो काफिर थे हम उनको दर्दनाक सजा देते। अब देखें इसमें मुसलमानों का क्या है मतलब, एक ये जो आप ये देखें कि एक मुसलमान की जो जान होती है अल्लाह ताला के नजदीक कितनी बड़ी है, मुसलमान की जान। उस वक्त जंग होने नहीं दी, क्यों नहीं होने दी उस वक्त जंग, कि उस वक्त, क्योंकि अभी देखें इस्लाम फैल रहा था, बहुत से लोग ऐसे थे, बहुत से मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने अपने ईमान को छुपा रखा था। मक्का में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने ईमान को छुपा रखा था, और वो दिल ही दिल में ईमान लेकर आए हुए थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने साथ में वो हिजरत नहीं की थी, या बाद में मुसलमान हो गए थे, जा नहीं पा रहे थे वहां तक। तो अगर जंग होती, बाकायदा जंग होती, तो ना खबरी में, बेखबरी में वो लोग भी उसमें पिस जाते, वो मुसलमान भी उस जंग के अंदर पिस जाते। तो अल्लाह ताला ने उन मुसलमानों की जान को बचाने के लिए, जो मनी मन में मुसलमान हुए हुए थे लेकिन अभी हमें अपने ईमान को छुपाए हुए थे, उनकी जानों को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने एक नबी का जो ख्वाब था उसको भी डिले कर दिया।
یعنی ایک نبی کے خواب کو جو کہ عمرہ تھا، وہ ان کو بھی اگلے سال آنا پڑا اپنا عمرہ پورا کرنے کے لیے، ہے نا؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنگ ہونے نہیں دی، لیکن اگر وہ لوگ وہاں پر نہ ہوتے اور جنگ ہو جاتی تو کافروں میں سے کوئی بھی نہ بچتا، اللہ تعالیٰ پھر ان کو دردناک سزا دیتا، دردناک عذاب دیتا، تو اس وجہ سے جنگ نہیں ہوئی تھی۔ اب کیونکہ ایک عہد ہوا تھا، مشرکین عرب جو قریش تھے جو ان کے ساتھ اس عہد پر تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے، تو ان کے بارے میں آپ قرآن آپ سے کو خبر دے رہا ہے کہ دراصل کفر پر یہ لوگ ہیں، انہوں نے ہی تمہیں مسجد سے نکالا تھا، مسجد حرام سے نکالا تھا، بیت اللہ شریف سے روکا تھا، اور حالانکہ ان کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ روکیں، لیکن پھر بھی انہوں نے روکا، قربانی کے جانوروں کو قربان ہونے نہیں دیا، قربان گاہ کی جگہ نہیں پہنچنے دیا، لیکن ان کی سزا بہت بڑی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو چھپائے رکھا کہ تمہیں لڑائی کی اجازت نہیں دی۔ کچھ ایسے مسلمان کمزور مسلمان مکہ میں ہیں جو ان ظالموں کی وجہ سے نہ تو اپنا ایمان ظاہر کر سکے ہیں اور نہ ہی ہجرت کر سکے اور تم سے مل سکے، اور تم انہیں جو ہے جانتے بھی، اب کیونکہ مسلمان تو جانتے نہیں نا کون سچے مسلمان ہیں اور کون نہیں ہے، لیکن مان لو اگر مسلمانوں کے ہاتھوں ان کا بھی قتل ہو جاتا یا وہ بھی شہید ہو جاتے تو مسلمانوں کو کتنی تکلیف پہنچتی، کتنا ضرر پہنچتا، کتنی تکلیف پہنچتی، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر جنگ ہو جاتی تو تمہیں بھی تکلیف پہنچتی، اگر یہ مومن نہ ہوتے، اگر یہ الگ الگ ہوتے تو یقیناً ہم تمہیں ان کفار پر بھی اسی وقت غلبہ دے دیتے، یعنی اسی وقت ان کو ہرا دیتے اور اسی وقت تم جیت جاتے۔ اب دیکھیں کہ ایک مسلمان کی جان، ایک مومن کی جان اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر قیمتی ہے۔ اس جعلا جب رکھ دیا، جعلا یجعلو سے بنا دیا، رکھ دیا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، الحمیتا حمیت کو، ضد کو، حمیت کو، حمیتا جیسے کہ حمیت یعنی جیسے کہ ضد، جاہلیہ جاہلیت کی، فَأَنزَلَ تو نازل کی اللہ نے سکینتہ سکینت اپنی علی رسول ہی رسول پر، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ اور اس نے لازم کر دی ان پر، الزما یلزمو سے لازم کر دی ان پر، کلیمت بات التقوی تقوی کی، وکانو اور تھے وہ احقو زیادہ حقدار بہا اس کے، وَأَهْلَهَا اور اس کے رہنے والے، وکان اللہ اور ہے اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ حمیتو کا مطلب اپنی ناک کے خاطر جان بوجھ کر ایک غلط کام کرنا، انا کا مسئلہ بنانا، ضد حمیت اس کو کہا گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی جو لوگ دین کے لیے سنسیئر ہوتے ہیں اللہ ان کو تقوی کی بات کا پابند بناتا ہے، ان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے جو بات نکالیں وہ تقوی پر ہی ہو، ہے نا؟ اور اس میں جو ہے کسی بھی قسم کی زیادتی نہ ہو، کوئی خیانت نہ ہو، جھوٹ نہ بولیں، ہے نا؟ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جب بنا دیا یعنی رکھ دیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان کے دلوں میں ضد کو، حمیت کو، جیسے کہ ضد جاہلیت کی۔ اب اب اس میں دیکھیں جو یہ جو کافر لوگ تھے اپنے دلوں میں غیرت اور حمیت جو تھی جاہلیت کو وہ جما چکے تھے، جیسے مان لیں انہوں نے جو ہے کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہوئی تھی جیسے کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوانے سے انکار کر دیا تھا، یہ بھی ہوا تھا، ہے نا؟ اب یہاں پر کس حمیت کی طرف اشارہ ہے یہ دیکھیں، یہ جو ان کا جو غرور تھا، ان کی جو ضد تھی اس کو روکنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ہمارے بیٹوں اور باپوں کا قتل کیا، لات اور عزا کی قسم ہم انہیں یہاں کبھی بھی داخل نہیں ہونے دیں گے، کنہیں مسلمانوں کو ہم یہاں پر کبھی بھی داخل نہیں ہونے دیں گے، یعنی انہوں نے ہماری عزت اور وقار کا انہوں نے مسئلہ بنا لیا، اسی کو کیا کہا گیا، حمیت جاہلیہ کہا گیا، یعنی وہ ضد پر اڑ گئے تھے کہ اب ہم مسلمانوں کو جو ہے یہاں پر انٹری نہیں کرنے دیں گے، اب تو یہ ہماری ضد ہے، اب تو ہم ان کو یہاں پر آنے ہی نہیں دیں گے، کیونکہ خانہ کعبے میں عبادت کے لیے آنے سے روکنے کا کسی کو حق حاصل نہیں تھا، اس لیے ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم روکتے بھی ہیں یا ہم ڈائریکٹ جنگ کرتے ہیں مسلمانوں سے تو پھر سب ہم پر تھو تھو کریں گے، اور پھر یہ بھی ان کی ناک کا مسئلہ تھا،
ہے نا. لیکن اس پر بھی دیکھیں جب انہوں نے کانٹریکٹ کیا, جب انہوں نے صلح کی, اور جو صلح ہوئی تھی اس وقت جو کانٹریکٹ ہوا تھا وہ بھی کس قدر وہ اس پر تھا, یعنی انہوں نے اپنی ضد منوائی تھی. لیکن مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کر دی, مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کر دیا. یہاں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمائے رکھا. اگر اللہ تعالیٰ نہ جماتے تو اس وقت مسلمان کو بھی اپنے آپ کو روکنا مشکل ہو جاتا ان کے رویوں کی وجہ سے. کیونکہ اب دیکھیں جب معاہدہ لکھنے کی باری آئی کہ کانٹریکٹ جب ہوا تھا مسلمانوں کی طرف سے, کانٹریکٹ کون لکھتا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو معاہدہ لکھنے کا حکم دیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. تو انہوں نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ آپ رحمان رحیم کو ہم نہیں جانتے کہ کون رحمان ہے کون رحیم ہے, ہم نہیں جانتے, ہمارے یہاں تو یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا. اس کے ساتھ یعنی بسم کا اللہم, یعنی اے اللہ تیرے نام سے لکھے, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ کیا, بسم کا اللہم, اے اللہ تیرے نام سے. تو آپ نے اس کو اسی طرح لکھوایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ یہ وہ پیپرز ہیں, وہ دستاویز ہیں جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے صلح مصالحت کی ہے, یعنی صلح کی ہے, کانٹریکٹ کیا ہے. تو قریش نے کیا کہا, اس پر بھی اختلاف کیا کہ ہم نہیں مانتے آپ کی رسالت کو, ہم نہیں مانتے کہ آپ مسلمان ہیں, آپ رسول اللہ نہیں لکھیں گے, بلکہ آپ کیا لکھیں گے اس کی جگہ, محمد بن عبداللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ چلو ایسے ہی لکھ دو جیسا یہ کہہ رہے ہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ میں آپ اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کا نام نہیں مٹا سکتا, یعنی میں یہ نہیں کر سکتا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی میں اس کو کاٹ کر اور کچھ اور لکھوں, میں نہیں لکھ سکتا. تو پھر رسول اللہ نے کاٹ کر پھر رسول اللہ نے لکھا. تو یعنی اتنی باتیں ان کی جو ہیں رسول اللہ نے اس وقت مانی تھی. اور اس وقت دیکھیں کہ مسلمانوں کا دل کس قدر کھول رہا تھا کہ کیسے کیسے کہ ہم ان کو ہم لڑ جائیں, ان سے بھڑ جائیں, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن رسول اللہ اس پر بھی راضی ہو گئے. اور کیوں, کیونکہ آگے بہت بڑی حکمت تھی جو رسول اللہ کو نظر آ رہی تھی لیکن مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہی تھی. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, مومنوں کے دلوں کو کھول دیا, ان پر سکینت نازل فرمائی, ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا, تقوی پر جما دیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا, پھر جنگ ہو جاتی. لقد, در حقیقت, صدق اللہ, سچ کہا اللہ نے, صدقہ یصدقو سے, سچ کہا اللہ نے, رسولہ یعنی سچی خبر دی اللہ نے, رسولہ اپنے رسول کو, رؤیا خواب میں, رؤیا جو خواب دیکھا تھا, یعنی کون سا خواب, کون سے خواب کی طرف اشارہ ہے, جو کہ یہاں پر نظر آیا تھا, جو کہ عمرے کا خواب نظر آیا تھا, بالحق تھی, حق کے ساتھ. لَتَدْخُلُنَّ کہ ضرور تم داخل ہوں گے, دخلا یدخلو سے لَتَدْخُلُنَّ. اب دیکھیں فعل مضارع کے شروع میں لام ہے اور آخر میں نون شد کے ساتھ ہے, یعنی بڑے فورسفلی انداز میں, یعنی بہت زیادہ مبالغہ ہے اس میں, زبردست, یعنی یہ ایسا ضرور ہوگا, ضرور ضرور تم داخل ہوں گے المسجد الحرام, مسجد الحرام میں, ان اگر شاء اللہ, اللہ نے چاہا, آمینین امن کی حالت میں, محلقین منڈواتے ہوئے, حلقہ یحلقو کس کو کہتے ہیں, حلق کروانا, منڈوانا, منڈواتے ہوئے, رؤوسکم اپنے سروں کو, ومقصرین اور اور یعنی بالوں کو قطرواتے ہوئے, قصر کس کو کہتے ہیں, کم کرنا, تراشنا. لا تخافونا نہیں تمہیں خوف ہوگا, فعلیما تو اس نے جان لیا, علیما یعلمو سے اس نے جان لیا, ما جو لم نہیں, تعلمو تم سب جانتے. فجعلا تو اس نے بنا دیا, جعلا یجلو سے اس نے کر دیا یا اس نے بنا دیا, من دونی ذالکا اس کے علاوہ, فتحن قریب, فتح قریب کی. یعنی کس خواب کی طرف اشارہ ہے یہاں پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ مکہ میں گئے اور بیت اللہ کا طواف کیا. آپ نے اس کا ذکر اپنے صحابہ سے مدینہ شریف میں ہی کر دیا تھا. تو یعنی حدیبیہ والے سال جب آپ عمرے کے ارادے سے چلے تو اس خواب کی وجہ سے صحابہ کو یقین تھا, یعنی کامل یقین تھا کہ اس سفر میں ہی وہ اسی سفر میں کامیاب ہوں گے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وہی ہوتا ہے اور سچا ہوتا ہے. پھر وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ صلح ہو گئی ہے, بنا بیت اللہ کے زیارت کے واپس ہونا پڑا, تو نہایت ان کو شوق لگا مسلمانوں کو.
تو حضرت عمر نے تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی تھا کہ آپ نے تو ہم سے فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جائیں گے اور طواف بھی کریں گے، آپ نے فرمایا یہ صحیح ہے، لیکن یہ تو میں نے نہیں کہا تھا کہ اسی سال ایسا ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاں یہ آپ نے نہیں فرمایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا پھر جلدی کیا ہے، تم بیت اللہ میں جاؤ گے، ضرور طواف، یقیناً طواف کرو گے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق سے یہی کہا اور انہوں نے بھی ٹھیک یہی جواب دیا، ہے نا۔ اور پھر صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سر منڈوانے والوں پر رحم کرے۔ لوگوں نے کہا اور کتروانے والوں پر، یعنی سر کتروانے والوں پر، تو آپ نے دوبارہ بھی یہی فرمایا۔ پھر لوگوں نے وہی کہا، تو آخر میں تیسری یا چوتھی دفعہ آپ نے کتروانے والوں کے لیے بھی رحم کی دعا کی۔ پھر فرمایا بے خوف ہو کر، یعنی مکہ میں جاتے وقت بھی امن اور امان سے ہوں گے تم، اور مکہ میں قیام کے وقت بھی تمہیں بے خوف تم ہوں گے۔ چنانچہ عمرے قضا میں ایسا ہوا، یعنی یہ عمرہ جو تھا 7 ہجری ذی القعدہ میں ہوا تھا۔ حدیبیہ سے آپ ذی القعدہ کے مہینے میں ہی لوٹے تھے۔ ذی الحجہ اور محرم تو مدینہ شریف میں قیام کیا۔ سفر میں خیبر کی طرف گئے اور اس کا کچھ حصہ ملا، جنگ بھی وہاں پر ان کو فتح بھی ملی، ہے نا۔ یہ قریب کی فتح کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بہت بڑا علاقہ تھا، اس میں کھجور کے باغات، کھیتیاں باکثرت سے تھیں۔ یہودیوں کو آپ نے بطور خادم، یعنی وہاں پر کھیتیاں وغیرہ کثرت سے تھی، بہت کچھ وہاں پر اگتا تھا، بہت وہاں کی زمین اچھی تھی۔ اب یہودیوں کو آپ نے کس کے لیے انہی کی زمین پر ان کو مزدور بنا دیا تھا، خادم کے طور پر یہاں پر رکھا، اور یہ معاملہ بھی طے کیا کہ وہ باغوں اور کھیتیوں کی حفاظت کریں گے، خدمت کریں گے، اور پیداوار کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دیں گے۔ خیبر کی تقسیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی صحابہ میں کی تھی جو حدیبیہ میں موجود تھے، ان کے سوا کسی اور کو اس جنگ میں آپ نے حصہ نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی جو حبشے کی طرف ہجرت کر کے واپس آئے تھے، جو حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ سب اس فتح خیبر میں بھی ساتھ تھے۔ تو یہاں پر اس فتح کی طرف اشارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ایسا ہی ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہاں پر کہ تم اب ضرور اپنے سروں کو کترواؤ گے بھی، ضرور تم وہاں پر جاؤ گے بھی، اور ضرور تم عمرہ بھی کرو گے۔ اور اگلے ہی سال ایسا ہوا کہ مسلمان بڑے بے خوف ہو کر وہاں پر انہوں نے انٹری کی، بے خوف ہو کر وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے عمرہ کیا، حج ادا کیا۔ اور اس جو اگلے سال کیا تھا مسلمانوں نے، تو اس کو عمرۃ القضا کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ پچھلے سال روک دیا گیا، اب وہ اس سال کر رہے ہیں، تو اس کو عمرۃ القضا کہا جاتا ہے۔ هو الذی، وہی ہے جس نے ارسلا بھیجا، ارسلا یرسلو سے، رسولہ اپنے رسول کو، بالہدیٰ ہدایت کے ساتھ، و دین الحق کی، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے، اسے ظاہر کر دے، غالب کر دے۔ اظہرا یظہرو سے، لی کی وجہ سے کیا ہو گیا، را پر زبر آ گیا، الدینی، دین پر، کلی، تمام دین پر، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، شہیدہ، گواہ، تاکہ وہ تمام دین پر غالب کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ کہ وہ اپنے دین کو سب پر غالب کر دے، اور کافی ہے اللہ، شہیدہ، یعنی گواہ۔ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، رسول ہیں اللہ کے، والذین، اور وہ لوگ جو معاہ، ان کے ساتھ ہیں، اشداء، سخت ہیں، شدت، شدید کی جمع، اشداء، سخت ہیں، علی الکفار، کفار پر، رحماء، مہربان ہیں، رحمان سے بنا ہے، رحماء، مہربان ہیں، بینہم، آپس میں، تراہم، آپ دیکھیں گے انہیں، را یرا سے، تراہم، آپ دیکھیں گے انہیں، رکعن، رکوع کرتے ہوئے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، ابتغاء، یبتغی سے، یبتغون، وہ سب تلاش کرتے ہیں، فضلاً، فضل، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورضواناً، اور رضامندی، سیماہم، علامت ان کی، پہچان ان کی، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں ہے، من سے، اثر السجود، سجدوں کے اثر سے،
ذالکا یہ ہے، مثلہم مثال ان کی، فی التوراتی تورات میں، و مثلہم اور مثال ان کی، فی الانجیل انجیل میں، کا زرع جیسے کہ ایک کھیتی، اخرجا جس نے نکالی، اخرجا یخرجو سے، شطأہ کوپل اپنی، فآزرہ پھر اس نے مضبوط کیا ان کو، آزرہ مضبوط کیا اس کو، فاستغلظا پھر وہ سخت ہو گئی، غلیظ اسی طرح نا، سخت سخت ہو گئی، استغلظا یستغلظو سے، فاستوا پھر وہ کھڑی ہو گئی، استوا برابر ہو گئی، کھڑی ہو گئی، علی سوقی ہی اپنی تنے پر، یعجبو وہ خوش کرتی ہے، عجبا یوجبو سے، زرعا کاشتکاروں کو یعنی کسانوں کو، لی یغیتا تاکہ وہ غضبناک کرے، اغاثا غیسا سے بنا، یغیزا یغیزو تھا، لام زیر لی کی وجہ سے یغیزا ہو گیا، تاکہ غضبناک، غیظ سے غصہ، غضبناک کرے بہم ان کے ذریعے، کفارہ کافروں کو، وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے، الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور ان سب نے عمل کیے، اور ان سب نے عمل کیے صالحات نیک، ومنہم اور ان میں سے، مغفرت مغفرت کا، بخشش کا، واجرن اور اجر کا، عظیمن بہت بڑے، وعدہ کیا، کس چیز کا وعدہ کیا؟ مغفرت کا اور بہت بڑے اجر کا۔ اب یہاں پر صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلم ہیروز جن کو کہا جاتا ہے، یہاں پر ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ صحابہ کا گروہ جس سے آپ کو طاقت ملی، قوت ملی، تاریخی اعتبار سے ہسٹری میں بھی وہ جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے، جیسے وہ کتنے سخت تھے۔ اب اگر آپ دیکھیں ہسٹری میں جھانک کر دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے، اپنی نسل انہوں نے یہاں بسائی، 2500 یعنی 2050 سال تک یہاں ایک قوم نسل در نسل مشقتوں سے گزرتی رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک رسول یہاں سے اٹھایا، پھر ان کے اندر بہترین اخلاق کے لوگ پیدا کیے، پھر ایک ایک شخص ہیرو بن کے گزرا، مسلم ہیرو صحابہ کرام۔ تو رات میں بھی ان کے لیے قدسیوں کا لفظ آتا ہے، پاک لوگ، دین کا مشن ایسے ہی لوگوں سے پورا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان لوگوں نے اسلام کو پھیلایا، پوری زندگی جہاد کرنے میں نکل گئی۔ امام مالک کے استاد، ان کے والد نے 30 یا 35 سال تک جہاد میں گزارے، اور یعنی جہاد میں گزارے، اور اس وقت نکلے تھے جب ان کی شادی ہوئی تھی، اور جب کئی دن بعد واپس آئے تو دیکھا ایک بہت بڑا عالم مسجد نبوی میں بیٹھا سبق پڑھا رہا ہے، درس دے رہا ہے، لوگوں کا ایک مجموعہ ان کے آس پاس ہے۔ وہ وہاں جا کر اس مجلس میں بیٹھ گئے، بعد میں پتا چلا کہ یہ ان کے ہی بیٹے ہیں، یعنی ماں نے تربیت کی، اتنا بڑا عالم بنایا۔ ایسے ایسے لوگ اسلام کی ہسٹری میں گزر چکے، جنہوں نے بہت کچھ کیا ہے نا۔ تو اور ایسے بھی لوگ آئیں گے جو کہ دین کو آگے پھیلائیں گے، اللہ تعالیٰ کا کام کریں گے، ایسے لوگوں کی تعریف بھی کی گئی ہے نا۔ اور یہاں پر صحابہ کرام کی مثال دی گئی، کیسی مثال دی گئی؟ کھیتی کی طرح ہے نا، کہ ایک تو یہ کہ وہ سخت ہوں گے کفار پر، اور مسلمانوں کے ساتھ وہ جو ہیں نرم ہوں گے، اور ان کے سجدوں کے نشان ہوں گے ان کے چہروں پر، اور ان کے سجدوں کے نشان سے پہچان لیں گے، رکوع کریں گے، لوگوں کے ساتھ سجدہ کریں گے۔ اور تورات میں بھی ان کی ایسے ہی مثال ہے، انجیل میں بھی ان کی ایسی مثال ہے صحابہ کرام کی، جیسے کہ ایک کھیتی ہو جس نے کوپل نکالی ہو، پھر اس نے مضبوط کر دی، پھر وہ مضبوط ہو گئی ہو، وہ سخت ہو گئی ہو، اور پھر برابر ہو گئی ہو، اور وہ لوگوں کو خوش کر دے، ہے نا۔ یعنی جو خود بھی دوسروں کو بھی فائدہ، یعنی صرف خود ہی نہیں فائدہ اٹھاتے بلکہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ فائدہ پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تعریف کی، سبحان اللہ۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، جس کی اللہ تعالیٰ نے اتنی تعریف کی ہے۔ جیسے کہ صحیح مسلم میں آتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ کو برا مت کہو، ان کی بے ادبی اور گستاخی نہ کرو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے 3 پاؤں اناج بلکہ 1.5 پاؤں اناج کے اجر کو بھی نہیں پا سکتا۔ الحمدللہ، یعنی اتنا اجر ہے صحابہ کرام کا، اور سختی سے منع کیا گیا ہے ان کی بے ادبی کرنے کو۔ ان کی نیتیں خالص تھی، ان کے اعمال اچھے تھے، ان کی ہر چیز، یعنی وہ صرف اور صرف رسول اللہ کی سنتوں پر تھے، اور ان کے چہرے رونق تھے، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان تھے،
سوچیں کیسے ہوں گے وہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائیں کہ ہم جو ہیں روشنی ہی روشنی پھیلائیں، قرآن کی روشنی پھیلائیں دنیا میں، اس کو کوشش کریں عام کرنے کی، کچھ حصہ ہم اپنا اس میں دیں، قرآن میں دیں، صرف اپنے تک نہ رکھیں اس کو، ہم آگے تک اس کو پھیلائیں، چاہے جس طرح ہو سکے پھیلائیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ اس میں ثابت قدم رکھے۔ اپنی طرف سے ایک ایک چراغ جلانے کی کوشش کریں، یہ نہ سوچیں کہ میرے اکیلے سے کیا ہوگا۔ اگر یہ سوچ لیا میرے اکیلے سے کیا ہوگا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ ایک جب سارے چراغ بھی بجھ جاتے ہیں نا تو ایک چراغ بھی بہت روشنی دیتا ہے۔ تو اپنی طرف سے ایک ایک بھی جلانے کی کوشش کریں، لیکن اس روشنی کو بجھنے نہ دیں، چاہے ٹمٹماتی بھی جلائیں لیکن اس کو جلائیں ضرور۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔